वसअत और कुशादगी नसीब फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल कब्र को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना यानी जन्नत के बागों में से बाग बनाए। और जिस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी मेरे साहबो, ये दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। ये सूरज मशरिक से तलू नहीं होगा। आसमान पर वो वक्त आने वाला है, सितारे नहीं चमकेंगे, आसमान तबाही के लिए बड़े खोल देगा। ये साया नहीं होगा, ये साइबान भी नहीं रहेगा, और ये 24 घंटे के दिन रात नहीं रहेंगे। वो दिन आने वाला है मेरे भाइयों, मेरे साहबों, जो 50,000 साल का लंबा दिन होगा। हमने कभी गौर नहीं किया। कुरान कह रहा है, कुरान की बात है कि कोई 24 घंटे का वो दिन नहीं होगा, रात नहीं होगी। वो जो क़यामत का दिन होगा, वो जो यौमुद्दीन होगा, जिस दिन हम सब ने अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। वो यौमुल हिसाब कोई 500 साल का नहीं है, 5000 साल का नहीं है। और मेरे साहबों, वो एक दिन 50,000 साल का है। कोई उस दिन कसम परसी के आलम में कोई हमदम नहीं, कोई साथी नहीं, माँ की मोहब्बत नहीं होगी, भाइयों का सहारा नहीं होगा, बाप की शफकत नहीं होगी, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे, कोई एसी रूम्स नहीं होंगे, कोई मनसब नहीं होंगे। मेरे साहबो, वो क़यामत का दिन है, क़यामत का दिन है। इन्ना शम्स तदनु यौमल क़ियामा हत्ता यबलुग़ल अर्क़ु बिन निस्फ़िल उज़ुन। हर इंसान अपने पसीने में गर्क होगा, कानों के निस्फ़ तक गर्क होगा। अल्लाह उस रोज सुल्तान साहिब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हाथों से जामे कौसर नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उस दिन मरहूम को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए। पसमानदान को, सोगवरान को, गमज़दों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, और फिर अजर अजीम से नवाजी। जो हमसे जुदा हो जाते हैं, तवज्जो से बातें सुनना, जो हमसे जुदा हो जाते हैं और कब्रों में जाकर बसेरा कर लेते हैं, मेरे पैगंबर ने फरमाया, हम सब के नबी ने फरमाया, यंतज़िरु दहवा। और मेरे भाइयों, ये वक्त हम सब पर आने वाला है। ये बेबसी का माहौल आने वाला है, वो कब्र की तन्हाई का माहौल आने वाला है, कब्र के अंधेरों का माहौल आने वाला है, कब्र की पहली रात का हम सब ने सामना करना है। हुज़ूर फरमाती, यंतज़िरु दहवा, जो हमसे जुदा हो जाते हैं, जो हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ बातें करते थे, हमारे घर में रहते थे, मेरे भाइयों, वो हमसे जुदा हुए, कब्रों में जा पहुंचे, यंतज़िरु दहवा। अल्लाह की कसम, मदीने वाले ने फरमाया है, कब्र में वो राह तकते रहते हैं, उड़ीक रखते हैं, इंतजार करते हैं। किस चीज का? तुम्हारे मुरब्बों का नहीं, कब्र में मुरब्बों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे असासों का नहीं मेरे भाइयों, कब्र में असासों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बैंक बैलेंस का नहीं, कब्र में बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है। कब्र में न मुरब्बों की जरूरत है, न सरमाए की जरूरत है, न महल्लों की जरूरत है, न मनसब की जरूरत है। कब्र में सिर्फ और सिर्फ नेक अमाल की जरूरत है। यंतज़िरु दहवा। और भाइयों, मोया बंदा कब्र इचरा तकदा पे है, यंतज़िरु दहवा, दुआओं का इंतजार करता है। मलहका मिन अबिन और उम्मिन और अखिन और सदीकिन, कहां कहां उम्मीद रखता है, कहां कहां से देखता है। मोया बंदा अपने बाप अल हुए कि बाप दुनिया ते जिंदा हुए कि मेरा अब्बा जी मुझे भूल न जाओ, मेरे लिए कोई तोहफा दुआ का भेजो। अल्लाह करे किसी बाप को औलाद का सदमा अल्लाह ना दे। अल्लाह ताला तुम्हारी औलादों को सलामत रखे। जिगर फट जाते हैं लोगों, ये दिलों की हरकतें बेतरतीब हो जाती है, दुनिया अंधेर हो जाती है। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। दर्द औलाद दा हर नूंदा ए डाढ़ा दर्द बबाले छुटिया तीर हिजर याकूब नबी नू रिया रोंदा 40 साले खुश बसदे वेड़े अहमद को न लगिया यार जवाले। कौन पूछे बीबी ज़ैनब को जदे कुछ गए करबला ले। मलहका मिन अबिन उम्मिन वखिन सदीकिन, मोया बंदा राह तकदा पिया, अब्बा जी मेरे लिए दुआ कर दो, अम्मी मेरे लिए दुआ कर दो, भाइयों मेरे लिए दुआ कर दो। और रिश्तेदारों, गुलखानी में आने वालों, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, मदीने वाले का फरमान सुना रहा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, रिश्तेदारों की तरफ भी मैयत देखती है कि कोई है मेरी तरफ तोहफा सवाब का भेजने वाला। और इज़ा तलहक़ कान अहब्बा इलैया मिन दुनिया व मा फ़ीहा, जब हमारे हाथ उठते हैं, हम फातिहा पढ़ते हैं, इसाले सवाब के लिए कोई अमल करते हैं, मरे हुए बंदे को कब्र में इतनी खुशी मिलती है गोया कि सारा जहान और सारे जहान की दौलत उसके दामन में आ गई है।
یہ میں نے ابتدان آپ کو یہ کل خانی کی اور اصال ثواب کی کچھ فضیلت کے بارے میں گفتگو کی ہے. موضوع اصل یہ ہے جو مختصر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب آج پنجتن پاک کے دروازے پر جا کر سارے منگتے بن کر ان کے در پر حاضری دیں. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کل دمانی ہے کہہ دے، فرما دے میرا سوہنا، اے 14 طبق کا لاڈ پیغمبر، اے کل کائنات کا سردار پیغمبر، اے بجائے تخلیق کائنات سوہنا، کل کلام میرا ہے، مگر میں اللہ، میں مالک خالق ہو کر چاہتا ہوں میرا سوہنا زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، زبان تیری ہو، بندے میرے ہوں، امتی تیرے ہوں. میرا سونا فرما دے، کل لا سالو تم، میرا سونا کل کائنات کے لوگوں کو فرما دے، فرش والوں کو بھی، عرش والوں کو بھی، فضاؤں والوں کو بھی، خلاؤں والوں کو بھی، کل کائنات کو فرماؤ، لا سالو تم، میں تم سے مانگنے والا نہیں ہوں. اور منگدا ہوئے جدے گھر تھوڑ ہوئے، اور منگی ہو جدے گھر لوڑ ہوئے، اور منگی ہو جدے گھر کاشن ہوئے، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھنا لے. اللہ نے سانو نبی دیتا ہے. اللہ فرمایا، سونیا انا اعطیناک الکوثر، کوثر دے سارے خزانے تیرے پیراں تے رکھ چھڈن. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جیڑا منگتا وے سونیا نہ کریں، میرا سونا نہ کریں. جو بھی منگتا ہے، جب بھی آئے، جس وقت آئے، دن کے اجالوں میں آئے، رات کے اندھیروں میں آئے، اکیلا آئے، جماعت بن کر آئے، میرا سونا کوئی غوث آئے، کوئی کتب آئے، کوئی نبی آئے، محبوب تیرے گھر میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، فرما دے کل کائنات کو، میں تو بانٹنے والا ہوں، میں تو تقسیم کنندہ ہوں، مالک وہ ہے، مالک وہ ہے، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ کریم ہے. تو سونیا جیڑا بوے تے آوے نہ کری، لا سالکم، سونیا فرما دے سب سے قوم میں وہ صحابہ بھی آ گئے، مدینے والے بھی آ گئے، وہ مکہ والے بھی آ گئے، مہاجر بھی آ گئے، انصاری بھی آ گئے، ہم سب آ گئے. تم اے کائنات کے لوگوں، سنو، میں تم سے مانگنے والا نہیں ہوں، میں تو دینے والا ہوں. تو سونیا تو مانگنے والا نہیں، مگر آج مانگ. اللہ فرما رہا ہے مانگ، سب کچھ دینے والا ہے تو، مگر آج مانگ. اللہ کیا مانگو؟ مربے مانگو؟ نہیں صاحبو، حضور علیہ السلام نے ہم سے مربے نہیں مانگے. یہ کلمہ فرمایا اللہ نے، اپنی تبلیغ کا اجر مانگ. صفا کی چوٹی پر چڑھ کر میرا محبوب، وہ پہلا دن تھا جب صفا کی چوٹی پر تو نے یہ کلمہ توحید صدائے دل نواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہہ کر دنیا کو پیغام دیا تھا. وہ جو تیرے دوست تھے محبوب وہ دشمن بن گئے، پھول بچھانے والے کانٹے بچھانے شروع کر دیے، امین و سادے کہنے والے آوازیں انہوں نے کسنی شروع کر دی، راستے میں کھڈے کھودنے شروع کر دیے. میرا محبوب اس کا اجر مانگ. صفا کی چوٹی سے تو نے تکلیفیں اٹھانی شروع کی ہے، مصائب برداشت کیے ہیں، کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے محبوب، کبھی میرے لیے اپنا وہ وطن چھوڑا جہاں اللہ کا گھر تھا، کعبۃ اللہ تھا. میرا محبوب میرے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، انسان کو انسانیت دینے کے لیے اپنا مکہ گھر چھوڑا، مدینہ پہنچا. اور میرا محبوب پھر ان کے کلمہ کے لیے کبھی بدر پہنچے ہیں محبوب، کبھی یہود جانا پڑا محبوب، ان کے کلمے کے لیے تیرے خاندان کے حضرت امام حسین کے فرزند ابھائیو تیرے سینے میں ایمان کا نور کیسے پہنچا ہے، یہ کلمہ تیری زبان پر کیسے آیا ہے. میں ہر صاحب علم و دانش کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں، تیرے سینے میں ایمان کا نور ہے، تو نہیں جانتا یہ کن راستوں سے ہو کر گزرا ہے، تمہیں نہیں معلوم یہ ڈائریکٹلی آیا ہے، یہ مختلف راستوں سے آیا ہے. حالانکہ نور اور روشنی تو خط مستقیم پر سفر کرتی ہے، مگر ایمان کا نور کبھی طیف کے بازاروں میں گیا تھا، کبھی بدر میں پہنچا تھا، کبھی کربلا کی مہم وادیوں میں بھی گیا تھا. تصور کر تیرے سینے میں ایمان کا نور آیا. کب آیا؟ جب امام حسین کا کڑیا جوان 18 سال کا علی اکبر اس کے سینے میں نیزے کے پھل پیوست ہوئے تھے. اس وقت کس لیے؟ تاکہ تیرے سینے میں ایمان کا نور آ سکے. اللہ نے فرمایا محبوب اپنی
تبلیغ کا اجر مانگ، صفا کی چوٹی سے لے کر آخری دم تک میرا محبوب تو نے جو تبلیغ کی ہے اس کا اجر مانگ۔ اللہ کیا مانگوں؟ ان سے دولت مانگوں؟ نہیں محبوب، دولت نہیں۔ اور صحابہ سے فرمایا کیا دے سکتے ہو کلمے کا اجر؟ مربے دے سکتے ہو؟ نہیں ہے کلمے کا یہ کوئی بس کے کوئی مربے دے۔ دولت کے انبار نہیں مانگا مصطفیٰ نے، دولت کے انبار آسمان سے ستارے لا کر دو نہیں بھائی۔ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تھی، آج آپ سب نے سنا ہوا ہے، حضور کی اپنی امی فرماتی ہے آسمان کے تو سارے ستارے حضور پاک کے گھر کی ان دیواروں پر چمک رہے تھے۔ کیا حضور نے آپ سے مملکت مانگی کہ بادشاہی دے دو، وزارت عظمیٰ دے دو، کائنات کی ساری بادشاہی دے دو؟ جواب دو، نہیں مانگی۔ یہ شرق اور غرب کی بادشاہی نہیں مانگی، یہ تو میرا نبی ہے۔ جب آمنہ کی گود میں آئے تھے، جب آمنہ کے گود میں تولد ہو کر آئے تھے مصطفیٰ، تو آپ کو معلوم ہے حضرت آمنہ خود فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں اللہ نے گڑوا دیا تھا، ایک جھنڈا مغرب میں لگوا دیا تھا، ایک جھنڈا اللہ نے اپنے گھر کی چھت پر لگوا دیا تھا۔ یہ جھنڈے شرق اور غرب پر کیوں لگوائے؟ اس لیے اللہ جانتا ہے دنیا دو حصوں میں بٹے گی، دنیا کو دو حصوں میں موسوم لوگ کر دیں گے، کہے گا مشرقی ممالک، یہی کہتے ہو نا، اور بعض دوسرا مغربی ممالک۔ یہ شرقی ملک ہے، یہ غربی ملک ہے۔ آپ سفر کر کے مغرب کی طرف جائیں، جب کعبۃ اللہ کو کراس کر جائیں اس سے آگے پھر مغربی ممالک شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک جھنڈا مغرب میں لگوایا، ایک جھنڈا مشرق میں لگوایا، ایک جھنڈا اپنے گھر کی چھت پر لگایا اور دنیا کو بتایا دنیا والوں تم کہتے ہو مشرقی ممالک، یہ مغربی ممالک ہے، دیکھو میرے نبی کی حکومت کا جھنڈا شرق میں بھی لہرا رہا ہے، میرے نبی کا جھنڈا غربی ممالک میں بھی لہرا رہا ہے، میرے نبی کا جھنڈا میرے بیت اللہ میرے گھر کی چھت پر بھی لہرا رہا ہے۔ تو محبوب آپ کوئی بادشاہی تو مانگنے والے نہیں ہیں۔ پھر نبی نے کیا مانگا؟ اب میں اتنی تمہید جو باندھی ہے اس جملے کے لیے، اور میرے بھائیوں، میرے صاحبوں، مصطفیٰ کے غلاموں، حضور نے ہم سے کیا مانگا؟ لا سالکم، میں کچھ نہیں مانگتا الا جیسے کلمہ میں پڑھتے ہو لا الہ الا کلمہ استثناء، اس آیت میں بھی کلمہ استثناء ہے، میں کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، میں صرف قریبی رشتہ داروں کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں، کچھ نہیں مانگا آپ سے۔ کیوں مانگے؟ ان کے گھر میں کوئی کمی ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں، تیری زبان پر جو کلمہ آیا اس کا اجر مصطفیٰ نے مانگا۔ کیا مانگا؟ المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ پیچھے مولوی لڑدے وقت سن، ممبر بھندے وقت سن، پھیپھڑے دا زور لیندے وقت سن، بھی کیڑے لگ دے انہیں جنہاں دی محبت واجب ہو گئی۔ جی میں نماز واجب اور فرض ہے، اسی طرح یہ میں قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں، غیر جانبدار ہو کر، خالی و ذہن ہو کر میرے صاحبوں بات کو سمجھنا۔ صاحبوں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، میں صرف قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ من قرابتک یا رسول اللہ؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، او کیڑے لگتے انہیں جنہاں دی محبت واجب ہو گئی۔ آقا نے فرمایا علی والفاطمہ وابنہما، او میرا علی ہے، او میری فاطمہ شہزادی ہے، انہاں دی جوڑی حسن تے حسین، انہاں دی محبت واجب ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اہم بات کرنی ہو، اللہ کی ہر بات ہی اہم ہے، جس بات کو تاکید سے بیان کرنا ہو، اپنے کلام کو مؤکد کرنا ہو، اللہ وہاں کل لگاتا ہے۔ اپنی توحید رب نے بیان کرنی چاہیے، اپنی توحید کا بیان، اپنا تعارف کرانا چاہا رب نے، تو اپنے تعارف والی آیت کا آغاز کل سے فرمایا، قل هو اللہ واحد۔ سمجھ آ گئی؟ اپنا تعارف کروانا چاہا تو کل سے آیت کا آغاز فرمایا، اور کربلا والے کا تعارف کرانا چاہا وہاں بھی اس آیت کا آغاز بھی کل سے فرمایا، اور دنیا کو پیغام دیا لوگوں جتنا مجھے ماننا ضروری ہے اتنا ہی پنجتن پاک سے محبت ضروری ہے۔ شاید آپ کسی کے ذہن میں سکا مانگو کہ مولوی گھڑی ہوئی بات کہہ رہا ہے، نہیں میرا بھائی، جو توحید کو نہ مانے وہ مشرک ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔
بولو نا. توحید میں فرق ہے تو بندہ مشرک ہوتا ہے. اگلی بات آپ سے پوچھتا ہوں، جواب دینا اہل علم. توحید کو نہ ماننے والا مشرک ہے اور علی کو نہ ماننے والا منافق ہے. مشرک اور منافق کا کمپیریزن کرتے رہنا، پھر اہل بیت کی محبت کی اہمیت کا اندازہ لگاتے رہنا. اللہ کو نہ ماننے والا مشرک ہے، علی کو نہ ماننے والا منافق ہے. یہ کوئی جوش خطابت میں یہ مولوی نہیں کہہ رہا، یہ ابو بکر نے کہا ہے، یہ عمر نے کہا ہے، یہ عثمان نے کہا ہے. صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علی. صحابہ کہتے ہیں مانو صحابہ کی بات کو، اور ایک صحابی کا فتویٰ نہیں، کننا ہم سب، کننا صحابہ سب کہتے ہیں ہم پہچان لیتے تھے منافق کون ہے اور مومن کون ہے. منافق اور مومن کی پہچان کرنا ظاہری نگاہ سے مشکل ہے، اس واسطے کہ معاندرہ مومن منافق دا مومن والا ہوندا. سمجھ آئی دے؟ معاندرے دے نال پہچان منافق دی نہیں ہو سکتی بھائی. اور دوسری پہچان سوچ لیتے نماز نہیں پڑھتا ہوگا منافق. بھائیو منافق نماز پڑھتا ہے، پھر نماز پڑھنا نہ پڑھنا یہ بھی منافق کی علامت نہیں ہے. منافق روزہ نہیں رکھتا، منافق روزے رکھتے تھے. مسجد نہیں بناتا، اب سب کو معلوم ہے مسجد زرار کس نے بنائی تھی؟ منافقوں نے بنائی تھی. میں آپ مختصر کہتا ہوں میرے صاحبوں، میرے بھائیوں، اللہ کی قسم منافق سب کچھ کر سکتا ہے. منافق نماز پڑھ سکتا ہے، منافق روزہ رکھ سکتا ہے، منافق تہجد پڑھ سکتا ہے، منافق مدرسے بنا سکتا ہے، منافق تبلیغ کر سکتا ہے، منافق حج عمرہ کر سکتا ہے، منافق سب کچھ کر سکتا ہے. رب ذوالجلال کی قسم آپ مانے یا نہ مانے منافق سب کچھ کر سکتا ہے، فقط علی کے نام کا نعرہ نہیں لگا سکتا. یا رسول اللہ، یہ معیار اور سٹینڈرڈ صحابہ کا دیا ہوا ہے، قیامت تک آزماتے رہنا. کننا نعرف المنافقین ببغض علی، کہ وہ لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر علی سے محبت نہیں کر سکتے. تو منافق کی پہچان علی ہے. حضور فرماتے ہیں ما بال اقوام ینتکسون علیٰ، ان قوموں کا کیا حال ہوگا اس قوم میں نہ ہو جانا. حضور علیہ السلام اپنا دکھ بیان کر رہے، خوشی سے نہیں بیان کر رہے. فرماتے ہیں ما بال اقوام، ان قوموں کا کیا حال ہوگا ینتکسون علیٰ، جو میرے علی کی گستاخی کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے ان کا کتنا برا حال ہوگا. فرمایا وَمَن يَنْتَنْكِسْ وَلِيًّا فَقَدْ تَنَقَّصَنِي، جو میرے علی کا گستاخ ہے وہ میں محمد کا گستاخ ہے. من فارق علیًا، اور یہ بھی گمان نہ کرے کہ مولوی کو شیعوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہے. اللہ کی قسم میں اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. من فارق علیًا فقد فارقنی، حضور فرماتے ہیں جو میرے علی سے دور ہے میں محمد سے دور ہے. جو ولایت علی کا منکر وہ نبوت مصطفیٰ کا منکر ہے. جو علی کے در پر نہیں آنا چاہتا وہ نبوت کے در پر آنے کی کوشش نہ کرے. فرمایا مصطفیٰ نے تدریجاً گریجولی شان بیان کرتے کرتے فرمایا، قصہ مختصر کرتے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے میں علی سے. اہل ذوق کے لیے یہاں ایک نکتہ اور بیان کر دوں. آپ ذوق رکھتے ہیں، میں آپ کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں. وہ جو چیز کوئی چیز حضور کے جسم سے متعلق ہو جائے، ابھی توجہ سے سننا، حضور علیہ السلام کے جسم سے کوئی چیز متعلق ہو جائے، نسبت ہو جائے، کپڑوں کو نسبت ہو جائے، وہ بلند ہو گئے. ان کپڑوں سے خاک لگ جائے، وہ خاک کے ذرے بلند ہو جائے. قدم مبارک، تلیہ مبارک، قدم جہاں لگے رب ان جگہوں کی قسمیں اٹھائے. جس شہر میں مصطفیٰ رہے اس شہر کی قسمیں اٹھائے. تو محبوب کے ساتھ جو بھی چیز لگتی ہے اس کو بلند مقام ملتا جاتا ہے. اور علماء کا اور بلا تفریق مسلک سب کا اتفاق ہے. اگر سوال کیا جائے 14 طبق میں سب سے عظمت کے لحاظ سے بلند مقام کون سا ہے؟ بلند مقام فزیکلی نہیں، عظمت کے لحاظ سے کون سا بلند مقام ہے؟
ایک ہی جواب ہے جہاں حضور کا روضہ پاک ہے. سبحان اللہ. اگر پہلے نہیں معلوم تھا تو آپ کو یہ سب علماء جتنے بھی ہیں ہر مسلک کے ان کا یہ اتفاق ہے کہ جہاں حضور پاک کا روضہ ہے وہ جگہ کائنات کی ہر شے سے بلند ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ جو کفن کے چادریں ہیں اور جو کالی کملی تھی صحابہ نے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں بچھا دی تھی. انہوں نے کہا یہ کالی کملی اب کس کو سجے گی؟ حضور کے بعد کون پہنے گا؟ اس کالی کملی کو بھی قبر میں بچھا دو. حضور کی کفن کی چادریں اور پھر وہ کالی کملی اس کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، توجہ سے سننا، اس کے ساتھ جو مٹی لگی ہے وہ مٹی علماء کا اتفاق ہے کعبہ سے اونچی، وہ عرش سے اونچی ہے. وہ مٹی جو حضور کے جسم سے ڈائریکٹلی بلا واسطہ متصل نہیں، کپڑوں کے ساتھ لگی ہے، وہ کعبہ سے اونچی، وہ عرش سے اونچی. اب اگلی بات سننا، جس کو حضور فرما دیں الفاطمہ تو بدعت منی، لوگوں میری شہزادی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ مٹی جو کفن سے لگے وہ تو کعبے سے اونچی، وہ تو عرش سے اونچی، اور جس کو نبی کہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے پھر مجھے کہنے دو بطول زہرا کا مقام بھی کعبہ سے بلند ہے، بطول زہرا کا مقام پھر عرش سے بھی بلند ہے. اور جس کے لیے آقا فرمائے ان علی منی وانا منو، علی مجھ سے، یہ تعلق باہر ظاہر سے نہیں، منی باطن کا تعلق، جسموں کا جسمی، لحموں کا لاہمی. اور کائنات والوں میرا تعلق علی سے پوچھتے ہو. علی کے جسم کا گوشت نبی کا گوشت ہے، علی کا وجود نبی کا وجود ہے. فرمایا مصطفیٰ نے کہ بے شک علی مجھ سے، میں علی سے، تیرا جسم میرا جسم اور تیرا گوشت میرا گوشت، حبیبوں کا حبیبی و حبیب اللہ، عدووں کا عدوی و عدوی عدو اللہ. میرا علی. پھر ایمان سے بتائیے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو کپڑوں سے مٹی لگے اس کا مقام تو عرش سے بلند ہو جائے، اس کا مقام تو کعبے سے بلند ہو جائے، اور جس کو نبی کہتے ہیں تیرا جسم میرا جسم ہے، پھر علی بھی کعبے سے بلند ہے، پھر علی بھی عرش سے بلند ہے. اگر دل لگے تو رکھ لینا سینے میں، ہے نقطہ دلیل کے ساتھ، ہے نقطہ ایک قوی دلیل کے ساتھ. تو میرے صاحبوں یہ جو فکر دیتا ہے ذاکر اور یہ جو فکر دیتا ہے مولوی کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے تو علی کو مقام ملا، یہی فکر ہے. ایمان سے بتائیے کہ مولود کعبہ علی ہے، علی کعبہ میں پیدا ہوئے، کتنا بلند مقام ہے. میں تمہیں اور فکر دینا چاہتا ہوں، ادنا اعلیٰ کو عزت نہیں دیتا، اعلیٰ ادنا کو عزت دیتا ہے. اہل علم، اہل دانش، اہل بصیرت یہ فکر تبدیل کر کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے تو علی کو عظمت ملی، یہ فکر رکھ علی کعبہ میں پیدا ہوئے تو کعبہ قیامت تک جھومتا رہے، کعبہ ناز کرتا رہے کہ ولایت کا شہنشاہ میرے اندر پیدا ہوا ہے. تو میرے صاحبوں، میرے بھائیوں، یہی علی پاک. ابھی ختم آ گیا، اتنا ہی کافی ہے، ورنہ یہ موضوع تو آپ جانتے ہیں کہ لمبا موضوع